अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर जब आता है तो हमें ज़ाहिर है कायद की याद आती है। और कायद के साथ-साथ आज जो हमारे तमाम दुनिया में मसीही भाई हैं, बहनें हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको सबको क्रिसमस की भी बहुत-बहुत मुबारक। अल्लाह ताला उनके लिए भी ये त्योहार जो है वो बाइस खैर वाफ़ियत हो। और जो कायद-ए-आज़म की बात है उसमें आपको पता है कि कायद-ए-आज़म ने जो मैसेज दिया था, उन्होंने कहा था कि हमारा जो मैसेज है वो सिर्फ करेज, फेथ और कॉन्फिडेंस है। और इस हवाले से उनकी जो बात है वो आजकल के हालात में तो बहुत ही ये मैटर करती है कि हम कितना इसको फॉलो करें, क्योंकि जो हालात हैं उसमें आपको पता ही है कि क्या सूरत हाल चल रही है। इसके अलावा आपको पता है कि जिना ऑफ पाकिस्तान स्टैनली वॉलपर्ट ने लिखी थी, उसमें उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत उनकी बड़ी ऑफ्ट कोटेड कोटेशन है, जिसमें उन्होंने कहा था कि फ्यू इंडिविजुअल्स सिग्निफिकेंटली ऑल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, फ्यूअर स्टिल modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three. ये कितनी बड़ी बात है, यानी कायद आज़म जैसी शख्सियत और उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन। और आज उनके मुल्क के दिए हुए मुल्क के हालात आप देखें तो अगर वो आज जिंदा होते तो उनको पता नहीं कितनी तकलीफ होती। बहरहाल उसका आज तजिया करेंगे। पंजाब असम्बली की जो सूरत हाल है उसको भी ज़रा तजिया में लाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल हुई। और फिर इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब बाजवा की डील हो चुकी हुई थी जरदारी साहब के साथ, और इसी वजह से वो उनके साथ उनको फेवर दे रहे थे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आईएसआई को हम यूज़ कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म करने के लिए, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि करप्शन को भी ख़त्म करने के लिए हम आईएसआई को यूज़ कर सकते हैं। और साथ ये भी कहा है कि इलेक्शन जो है वो मार्च या अप्रैल में वो देख रहे हैं। इकोनॉमी जो है एट इट्स नैडर, जिस तरह हम पहले आपको बता रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। ये जो सारा सर्कस हो रहा है पंजाब में ख़ास तौर पे इसको ऑन होल्ड पे डाल दिया गया है एटलीस्ट टिल जनवरी 11th। और साथ ही हमने इसी एपिसोड में देखा कि जो चीफ सेक्रेटरी के साथ हालात हुए हैं, और जिस तरह असलम इकबाल की स्पीच आज पंजाब असम्बली में आपने सुनी होगी, वो क्या बनी है, उसके क्या सूरत हाल है, इस तमाम सूरत हाल का तजिया करने के लिए चलते हैं लाहौर और बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त भाई जनाब शोएब मरगूब साहब से। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। शोएब भाई ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं इसमें एक तो ये है कि कोर्ट का जो डिसीजन आया है पंजाब असम्बली के हवाले से, वो उस पे भी मैं चाहूंगा आप जरा कमेंट करें, क्योंकि उसके ऊपर काफी लहदे हो रही है और कह रहे हैं कि जी कोर्ट ने एक किस्म की जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था वो उन्होंने सरेंडर करने पे मजबूर किया परवेज लाई साहब को, और कहा कि आप तब तक अगली हियरिंग तक असम्बली को डिसॉल्व नहीं करेंगे, जब अंडरटेकिंग देंगे तो तब हम आपके हक में फैसला देंगे। तो ये किस तरह के फैसले आ रहे हैं? क्या आर वी हेडिंग टू जुडिशल मार्शल लॉ काइंड ऑफ अ थिंग? जी बिल्कुल, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में अकेले में नहीं हो रहा, वर्ल्ड वाइड यही है। आप अमेरिका में देखें, वो जो अभी अबॉर्शन के बारे में डिसीजन आया, उस पे है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं खवातीन को, उसके मुनाफी है। जो इन्हेरेंट राइट है वुमेन के, वो इस उसमें एक फैसले में छीन लिए गए। तो एक्चुअली वर्ल्ड वाइड अमेरिका में भी ये परसेप्शन चल रहा है कि हम कोर्ट्स को इतना राइट दें कि वो जमहूरियत को अल्टीमेटली अपने आइडिया के मुताबिक फ्रेम करे। तो पाकिस्तान में ये इश्यू इस वक़्त डेवलप हुआ जब मंजूर भट्टो का केस गया हाई कोर्ट में। तो मंजूर भट्टो ने असेंबली जब डिसॉल्व की हुई थी 1995 में, तो उस वक़्त हाँ, अल्ताफ साहब ने एक सवाल किया था कि क्या मेरे असेंबली तोड़ने के इख्तियार पे पाबंदी लगाई? तो वहाँ से कोर्ट से उनको जवाब मिला, मतलब जो कोर्ट में उनके बंदे मौजूद थे, कि नहीं उन्होंने कहा लगाए। नहीं, हाँ। तो उन्होंने तोड़ दी। अब इस सवाल से मौजूदा शायद जो अपने को ब परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमे लड़ रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि हम कोर्ट से कुछ ऐसी पाबंदी लगवा देते हैं जो उस वक़्त रह गई थी। लेकिन हाँ, एक्चुअली देखें, इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने परवेज़ इलाही को डिक्टेट किया कि आप हमारी मर्ज़ी के मुताबिक अगले कुछ अरसे तक असेंबली को डिसॉल्व ना करें। अब ये एक्चुअली एक 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की जो इन्हेरेंट राइट है उसको छीन लिया। अब इस पे फवाद चौधरी का कमेंट जो बिल्कुल जायज़ है कि इस वक़्त 58 बी री-रिटन हो रही है। अब ये मतलब 58 बी में जो इन हिज़ डिस्क्रिशन पावर थी ना, वो है। अब इसमें वायलेशन कहाँ पर हुई? सबसे बड़ी वायलेशन जो असेंबली तोड़ने वाले गवर्नर साहब की तरफ से की गई, वो ये थी कि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स पे इन्हिसार किया। हाँ, क्या गवर्नर को किसी ने आके ये कहा कि मैंने उसका हुकूमत का साथ छोड़ दिया है? अगर कोई हाँ। गवर्नर को आके ये कहेगा तो इट मीन्स कि गवर्नर पॉलिटिकल हो गया और वो एक खास पार्टी के हक में लाइन क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है, गवर्नर तो प्रेज़िडेंट का नुमाइंदा है जो इस वक़्त हुँ, नॉन पार्टी है। इसी तरह पहली तो वायलेशन ये हुई कि उन्होंने उन चीज़ों पे इन्हिसार किया जिन पर अदालतें कभी इन्हिसार नहीं करती। हुँ, आप देखिए कि जस्टिस रशीद के अरशद केस था, उसमें वीडियो के एविडेंस को नहीं माना गया जब तक फोरेंसिक ना हो।
تو ہاں، پھر کیا ہم نے اخباروں میں جو خبریں چھپی کہ عمران خان نے یہ کہہ دیا یا اپوزیشن نے پرویز لائی نے کہہ دیا کہ میرے 99% ارکان اسمبلی توڑنے کے خلاف ہیں، تو کیا اس کی کوئی فرضی آڈٹ ہوئی کہ پرویز لائی نے اپنے طور پہ بات کہا کی بھی تھی ہاں، ہاں، یا عمران خان کو اس چیز پر راضی کرنے کے لیے کی تھی کہ آپ مجھے 2 ماہ دے دیں؟ اور 99% مینس کہ یہ بہت بڑی کیا پرویز لائی نے 99% سے بات کی تھی؟ اب یہ ایک مطلب پولیٹیکل تھی، جیسے امریکہ نے بھی ہاں، ایک ہاں، یہاں پہ بیان آیا کہ ہم ایٹمی پروگرام کو رول بیک کر دیں گے۔ تو امریکہ نے اپنی سی آر ایس کی جو رپورٹس ہوتی ہیں لائبریری آف کانگریس کی کانگریچل رپورٹس ہوتی ہیں، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ پاکستان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر کی، یہ پولیٹیکل ہے اور یہ ہاں، صرف پاکستان کے لیے کہ ہم رول بیک نہیں کریں گے، یہ صرف پاکستان کے لیے، باقی ہمارے ساتھ تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ طے ہو گیا۔ تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس کو ہم اگر عدالتی مقدموں کی بیس بنائیں گے تو یہ ایک بہت ہی خوفناک سچویشن پیدا ہوگی جو مستقبل میں کانسٹیٹیوشن کو بلڈوز کر دے گی۔ اچھا تو پہلا شعیب بھائی، یہ سوری اس میں تھوڑا سا مجھے جی، ذرا جی، کلیریفائی کر دیں کہ جو آپ نے بات جی، جی، کہی کہ انہوں نے ریلائی کیا میڈیا رپورٹس کے اوپر، تو میڈیا جی، رپورٹس میں تو یہ بھی آ رہا تھا کہ جی ہم پرویز رائی کے ساتھ ہیں، اور پرویز رائی بار بار عمران کے بارے ہاں، میں اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے کہ جی میں آپ کے ہاں، ساتھ ہوں اور میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، تو وہ جی، اسٹیٹمنٹس انہوں نے کیوں نہیں پڑھی؟ جی۔ اس میں جج صاحب نے ایک نے سوال کیا کہ گورنر صاحب کون سا چینل دیکھتے ہیں؟ جس پر عدالت میں کہہ پڑا۔ اب ظاہر ہے گورنر صاحب وہ والا چینل دیکھتے ہوں گے نا جس کے مطابق عمران خان عوام کی مقبولیت کھو چکا، عمران خان ہاں، ایک اتنا بڑا اسکینڈلائز قسم کا آدمی ہے، جس کے ہر طرف چاروں طرف اسکینڈلز کا گھیرا ہے، وہ والا چینل دیکھتے ہوں گے نا۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ سارا کرائسس پولیٹیکل ڈیولپ ہوا اور ایک کورٹ کا بھی ذہن بن گیا۔ دیکھیے امریکہ میں، لندن میں، کہیں بھی آپ دیکھیں تو جب کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس پہ آپ ایک لفظ کا کمنٹ نہیں کر سکتے۔ ایون جب کرکٹ کے میچز 3 لوگوں کے خلاف ہمارے 3 کرکٹرز کے خلاف جب یوکے کی کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا، تو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہمارے اخبارات وہ تمام ڈسکشنز جو یہاں پر کر رہے تھے لوکل اخبارات میں، وہ وہاں پہ سینسر ہو رہا تھا جو امریکہ میں یا لندن میں پوسٹ ہو رہے تھے کہ کہیں وہاں سے اس کو لے کے تو کورٹ کنٹیمپٹ کا نوٹس نہ جاری ہاں، کر دے۔ ہاں، ہاں، تو ہمارے یہاں ابھی کیس جا رہا ہوتا ہے تو 12-15 جج بیٹھ جاتے ہیں شام 6 بجے سے 12 بجے تک اور اپنے ڈیسیژن دے کے صبح گھر چلے جاتے ہیں اور عدالت ہوں، کنفیوز ہو جاتی ہے۔ تو اس پر انڈیا میں بھی بڑا کرٹیسزم ہوا کہ یہ جو وار رومز بن جاتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جنگ ہو یا نہ ہو۔ اب ہاں، میں نے پچھلے میں بھی کہیں ایک مثال دی تھی ورون گروور کی، اس نے اب تک ٹی وی جو انڈیا کا بڑا پرومیننٹ ٹی وی ہے اپنا جس کو گودی میڈیا میں شامل کیا جی، جاتا ہے، جی، جی، تو اس پہ اس نے سوال کیا کہ آپ تو وار روم بنا لیتے ہیں اور وار روم بنا کے پھر آپ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا۔ اچھا اس پر پھر اور چینلز نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر ارنب گوسوانی صاحب کے پروگرام جو وار رومز کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کہہ دیں کہ پاکستان کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے، پاکستان پر ٹیکس ہونے چاہیے، ہاں، تو ہاں، کیا آرمی چیف وہاں بیٹھا پروگرام دیکھ رہا ہوگا اور وہ کہے گا کر دو حملہ؟ تو ہاں، کابینہ نے ڈیسیژن کرنا ہے یا میڈیا نے کرنا ہے؟ فیصلے ججوں نے کرنے ہیں بالکل الگ تھلگ رہ کے یا فیصلے ججوں نے کرنے ہیں دیکھ کے کہ چینلز پہ کیا چل رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کر فیصلے نہیں ہونے چاہیے، اسی لیے ایک پرسیپشن تھا کہ ججز جو ہے وہ نہیں جائیں گے پولیٹیکل کسی بھی گیدرنگ میں ایون جو جس میں کوئی ہاں، سیاستدان آئے ہوں گے، شادی ہاں، بیاہ اس میں وہ ہاں، اپنے یہ آپ ان کے کو مینرزم میں آتا تھا، لیکن ابھی ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی نجم سیٹھی صاحب کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب ہوگا یہ کہ فوج جو ہے وہ پیچھے چلی جائے گی اور آگے لے آئے گی کورٹس کو، اور کورٹس کے ذریعے سارے معاملات ہوں گے اور کورٹس کے ذریعے عمران کو جو ہے وہ مائنس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا آپ ہے نے تو پھر تو جی، معاملات خراب ہو آپ جائیں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جو کچھ چیف سیکریٹری سنبل صاحب کے ساتھ ہوا، گے۔ جی ہاں، اب سنبل صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ مال روڈ کے کسی عمارت میں تو نہیں ہوا، وہ تو جہاں بھی ہوا وہ تو وہیں ہوا جن کو نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے کر دیں گے۔ تو پیچھے کرنے کی بات تو کبھی ممکن نہیں رہی۔ دیکھیے جنرل باجوہ صاحب نے ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ فوج نے اب فیصلہ کر لیا کہ وہ بالکل پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں کرے گی۔ ہاں، لیکن یہ بات ہم پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ جنرل اسلم بیگ صاحب نے کہا کہ میں نے فوج ہاں، کو نان پولیٹیکل کر دیا ہے اور لیکن ہم فوج کو اوپن کر رہے ہیں کیونکہ ایک بند آرمی کے بارے میں مطلب جس کے بارے میں کوئی خبریں نہ آئیں، خبریں مینس پازیٹیو خبریں بھی نہیں آتی۔ ہاں، تو ہاں، جیسے جب انہوں نے پنو عاقل میں چھاؤنی کا افتتاح کیا کو اپنی جو بنانی تھی نئی، تو اس پر ریزسٹنس آیا انٹیریئر سندھ میں، لیکن چونکہ آرمی اوپن ہو چکی ہوئی تھی، بے نظیر نے اس کو ویلکم کیا کہ ہمارے ڈیفنس کے لیے ایک بڑی اچھی لائن بن رہی ہے۔ تو آرمی کے اوپن ہونے سے آرمی کو بہت فائدہ پہنچا اور اس کا امیج اتنا بلڈ ہو گیا کہ اوپر تک چلا گیا۔ ہوں، اب اگر آپ اس کو کسی بھی چیز کو پولیٹیکل کریں گے، آپ کسی بھی ایون اگر آپ کسی جانور کو بھی گھسیٹ لیں گے کہ یہ بلی جو ہے میری اس کا نام فلانا ہے، پھر اس کے نام پہ رکھ دیں گے تو وہ بھی بیچاری سٹائر کا شکار ہو جائے گی۔ ٹھیک تو ٹھیک ہے، آرمی اور ججز یہ 2 بڑے مقدس ادارے ہیں، ان کو بالکل نان پولیٹیکلی
ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور جو افتخار چوہدری صاحب نے ایک بڑا صحیح فیصلہ دیا تھا اس پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ وہ یہ تھا کہ کوئی جج اپنے منصب سے نیچے کا عہدہ قبول نہیں کرے گا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی جج جو ہے پولیٹیکل عہدہ قبول نہیں کرے گا۔ میں اس کی تشریح پھر ایسے کر لیتا ہوں۔ ہوں، تو جو ریٹائرمنٹ کے بعد کے جو ہے، یہ انڈیا میں بھی ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ججز جی جو ہیں ہاں، وہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد کی طرف نظر رکھتے ہیں کہ میری 1 سال بعد ریٹائرمنٹ ہے تو میں ہاں، کشمیر کا تو مقدمہ نہیں لیتا، ہوں، ہوں، اور پولیٹیکل منصب کے لیے جیسے وہ راجیہ سبھا کے ممبر وغیرہ، رنجن گوگوئی صاحب جو چیف جسٹس ہے، کشمیر کا مقدمہ نہ سننے والے، انسانی حقوق کے مقدمے نہ سننے والے، تو ایسا پاکستان میں بھی ہونا چاہیے کہ ججز پہ اب اس پہ سبرامینین لیکن سبانوین لیکن جی، اس میں بھائی جو پرابلم ہو رہی ہے نا وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ تو آپ بات کر رہے ہیں کتابوں کی، ہونا جی، چاہیے، لیکن جو ریالٹی ہم دیکھ رہے ہیں، ریال پالیٹیک دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں رہا، بالکل نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے، تو پھر اس دیکھیں میں اب ظاہر ہے کرٹیسزم تو آئے گا نا۔ ایک مقدمہ گیا لاہور ہائی کورٹ میں، جنرل ضیاء صاحب ان پاور تھے، تو انہوں نے ایک آدمی کو اریسٹ کیا، پولیٹیکل لیڈر کو، جس مقدمے میں اس کی ہائی کورٹ نے ضمانت لی، ایس ایچ او نے اسی مقدمے میں اس کو ہائی کورٹ سے باہر گرفتار کر لیا۔ جج پہ اس پہ آ کے کنٹمپٹ آف کورٹ لگی، اور جسٹس نے کہا کہ بند اپنے کمرے میں چیمبر میں لے جا کے وکیل کو کہا کہ یار میں اس کا آرڈر تو کر دوں گا کنٹمپٹ کا، لیکن ان کو پکڑ کے کون لائے گا؟ جو ملٹری کورٹس بنی ہوئی ہیں ان کو کورٹ کو پیش کون کرے گا ہائی کورٹ میں؟ اسی طرح کا ایک اور کیس گیا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دیا اس جج نے کہ آپ اس کو ملاقات کا، وکیل کو تو ملاقات کا موقع دیں، جب یہ الذوالفقار کے کیسز چل رہے تھے بہت زیادہ، تو ملٹری کورٹس نے ملاقات کا موقع نہیں دیا، جسٹس عامر رضا خان تھے، تو اس وقت پھر سوال اٹھا کہ کسن نیڑے کے خدا، تو ایس ایچ او نے یہ جملہ عدالت میں بولا کہ فلانا نیڑے کے خدا، تو اب آپ بتاؤ کہ کون سی جو فلسفی ہے وہ اپنا یہاں پہ چلے گی؟ دیکھیں 6 جنوری کو جو ٹرمپ صاحب تھے انہوں نے بھی کوئی جنرل قسم کی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی نا، کہ ایک ایسا اسلحہ اکٹھا ہوا، اگر آپ ان کی ہاں، رپورٹس پڑھیں ہاں، جو اس وقت چل رہی ہیں اس میں اسلحہ اکٹھا ہوا، تو لیکن ورلڈ جو ہے وہ پوری دنیا اب پاپولرزم سے پلٹ رہی ہے رائٹ کی طرف، یا تھوڑا رائٹ تھوڑا لیفٹ کی طرف۔ اب دیکھیں نا آپ، برازیل میں ہار گئے جو ان کے ہاں، تھے، بالکل، تو وہ اب ایک پاپولرزم وہاں پہ پٹ گیا۔ اٹلی میں بھی شاید ایسا ہی ہو، کئی ملکوں میں اب پاپولرزم پلس جو ٹیررزم ہے وہ مار کھا رہا ہے، ہاں، جیسے ہاں، افریقہ کے ہاں، ممالک میں کئی معاہدے ہو گئے، اپنا دونوں متحارب گروپ کے مابین 2.5 سالہ جنگ ختم ہو گئی۔ تو میرے خیال میں پاکستان میں بھی اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اسٹیبل ڈیموکریسی چاہیے، وہ والا کانسٹیٹیوشن جس میں مین بیس نہ نکالی جائے۔ دیکھیں، میں مقدمے سنتا رہا ہوں امپلیمنٹیشن کے وفاقی ٹیکس محتسب کی جانب سے، ان کے تو قانون اگر 248 ہے، سیکشن 244 248، تو اس میں آپ اس میں کسی کو پینالائز بھی کر سکتے ہیں، اس میں چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ ہر سیکشن جو ہے وہ دائیں بھی چلا جاتا ہے، بائیں بھی چلا جاتا ہے، آپ کہہ دیجیے ایک پیپر نہیں ملا، اسی کو ہم مان لیں کہ یہ ہاں، پیپر ہے۔ ہاں، ہاں، تو آپ ان چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے کہ لا میں لچک ہے، لا ایسے دیکھیں بالکل پتھر کی طرح ڈیفائن تو نہیں ہوتا، اس میں ہیومن آ جاتا ہے، اس میں ہیومن ایرر آ جاتے ہیں، اس میں ہیومن تھنکنگ آ جاتی ہے، تو فل اسٹاپ کہاں پہ لگنا ہے؟ افتخار سروئی کا ہوں، جیسے تھا کہ 90 ہاں، دن میں ریٹائرمنٹ کے بعد، تو ریٹائرمنٹ کے بعد میں کاما کہاں پہ آئے گا؟ ہوں، اس پہ تو بڑے بڑے تصادم بھی ہوتے رہے ایک قوم کی وجہ سے۔ ٹھیک۔ اچھا آپ ذرا میں تھوڑا سا اس میں ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو جوڈیشل مارشل لاء کی آپ نے بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ادھر بڑھ رہے ہوں، اگر اس طرح خدا نخواستہ ہوتا ہے تو پھر جو مسائل ہیں وہ تو مزید بڑھیں گے، اور اگر اس طرح ہوتا ہے اور یہ طے شدہ لگتا ہے کہ کر لیا گیا ہے کہ عمران کا راستہ ہر طریقے سے روکنا ہے، جی ہاں، تو پھر تو معاملات جو ہیں وہ بہت ہی، میں اس کو کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن مجھے صورتحال تو بھیانک نظر آ رہی ہے۔ بالکل سر، دیکھیے جب کسی بھی پاپولر لیڈر کو بزور پاور روکا جاتا ہے، دیکھیں برازیل میں جو کچھ ہوا وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے ایک الیکٹورل کیمپین میں ہوا۔ اگر یہ الیکشن کے پروسیس میں جائے بغیر کوئی بھی تبدیلی لائیں گے، تو جس ادارے کے ذریعے سے لائیں گے وہ ادارے اس پاپولر جمہوریت کے آگے سسٹین نہیں کر سکیں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ کہیں بھی یہ سسٹینیبلٹی نہیں ہوگی۔ آپ نے دنیا میں دیکھا کہ جہاں بھی اب میں نے بار بار میں مثال دے رہا ہوں ٹرمپ کی، ایک پاپولر جمہوریت ہے، اگر امریکہ میں کوئی اپنا ریپبلکن پارٹی نے بھی ایک سسٹینیبل پروسیس کی طرف نہ گئی، تو ڈیموکریسی امریکہ میں آخری دموں پر ہے، یہ وہاں پہ چھپ رہے ہیں آرٹیکلز، میں نہیں کہہ ہوں، رہا۔ ہوں، ہوں، تو اس طرح پاکستان میں جو پہلے ہی ایک بڑی نحیف نژاد قسم کی کمزور سی اور مری ہوئی جمہوریت ہے، اگر اس میں بھی اب کانسٹیٹیوشن کے کاموں پہ غور کریں گے، اس کی جو اسپرٹ ہے اس پہ نہیں جائیں گے،
تو ہم اپنی جمہوریت کو کھو دیں گے، اور ادارے جو اپنی انکروچمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں مختلف طرح کے، میرا ادارہ اشارہ ہائی کورٹ کی طرف نہیں ہے، تو ہاں جو بھی ادارے انکروچمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ پولیٹیکل انکروچمنٹ کریں گے تو پالیٹکس میں تو ہر چیز جا کے فزل آؤٹ ہو جاتی ہے، کسی کے اسکینڈلز نکلتے ہیں، کسی کا کچھ نکلتا ہے، تو پھر ان لوگوں کو جو پالیٹکس میں آ رہے ہیں ان کو اپنے اسکینڈلز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. جیسے اس وقت بھی سوشل میڈیا پہ ایک چل رہا ہے کہ ایک وزیر کی وزارت کو بچانے کے لیے ایک ڈیسیجن آ گیا. اچھا، اور ایک اپنا، لیکن دوسری طرف بھی جو فیملیز ہیں وہ وزارتوں میں الیکشن لڑتی رہی ہیں، ایون ججوں کے بیٹے لڑتے رہے ہیں، جج خود کے بھائی لڑتے رہے ہیں، جج کے بھائی کی فیملیز سینیٹرز رہی ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہم نے عدالتوں کو بالکل کلین اور پیور جیسی وہ ہیں، اس پرسیپشن کو قائم رکھنا ہے. دیکھیں پیور تو وہ ہیں، لیکن اگر ہم نے پرسیپشن کو قائم رکھنا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی فیملیز کو، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی بندے ہوں، ان کو کہیں کہ بھائی ہماری ایک کریڈیبلٹی کے لیے آپ آپ نہیں ہمارے جائیں عہدے گے. تک ٹھیک کسی پالیٹکس میں نہ جائیں. ٹھیک. اور ساتھ ساتھ جن لوگوں نے یہ چیف سیکرٹری کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اور بقول شخص سے ان کو زد و کوب بھی کیا گیا ہے اور ان کو زبردستی ان سے سائن بھی کروائے گئے ہیں، جب ٹاپ بیوروکریٹ آف دا پروونس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوگا تو پھر مسائل اور بھی بڑھیں گے. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ مختلف جو ادارے ہیں اگر ان کو بھی یہ شوق ہے کہ وہ اس میں آئیں گے تو پھر ان کو بھی اسکینڈلائز کیا جا سکتا ہے. اور ہم نے اس کا نتیجہ یہ دیکھا کہ 77 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب معاملات خراب ہوئے تو پھر ہمارے ادارے جو ہیں وہ عوام کے سامنے آ گئے اور پھر ضیاء صاحب نے آرڈر بھی دیا کہ گولی چلا دو. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بریگیڈیئر نیاز صاحب نے، بریگیڈیئر جو اشرف تھے اور بریگیڈیئر اشتیاق، تینوں نے انکار کیا تھا اور ان کو ان کے رینک سے پھر ایک رینک نیچے لا کے 25% کا لاس آف پینشن کروا کے اور ان کو سروس سے فارغ کر دیا گیا تھا. تو اس طرح کی جو صورتحال ہو سکتی ہے تو اس سے اوائڈ نہیں کرنا چاہیے جی ہمارے اداروں کو بھی، سب کو. دیکھیے میں تو، آپ نے بھی ذکر کیا، میں ان 3 بریگیڈیئرس کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے 1997 میں ہمارے تو گھر کے سامنے ایک دن 11 لوگ مر گئے تھے جب ڈی ایس پی نے فائرنگ کا آرڈر کیا تھا. تو 11 لاشیں تھیں مال روڈ جہاں کالٹیکس کا پمپ ہے پریس کلب کے سامنے، وہاں، اس کے بعد ہارڈ روڈ کے بیچ میں جہاں اس وقت ایک چھوٹا سا یادگار بھی بنی ہوئی ہے، اور اسد اشرف کے جو بھائی ہیں وہ بھی وہاں پہ ہی شہید ہوئے تھے. تو دیکھیں جب پالیٹکس میں کوئی چیز آتی ہے جس کے پاس گولی چلانے کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو، آرمی کے پاس، رینجرز کے پاس گولی چلانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، ان کے رولز آف بزنس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی لاٹھیاں لے کے چلیں گے. تو 245 کے تحت اگر ملک صوبے میں کسی میں ایمرجنسی لگتی ہے تو یہ ایک اتنی بھیانک صورتحال ہوگی. دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں تو ہر کوئی لکھا ہوا ہے، آپ اس طرح کی سچویشن پیدا کر دیں، 4 دن میڈیا پہ 6 بجے سے 8 بجے تک 6-8 انالسٹ بیٹھ جائیں جن کے آگے 60 انالسٹ ہوں. وہ ہے نا کہ ہم 2 ہمارے 2 تو ہم 8 ہمارے 60. اگر وہ بیٹھ جائیں اور وہ آ کے چینلز پہ کہہ دیں کہ جناب کل سے تو ملک میں مہنگائی ہو گئی، فلان ہو گیا، فلان ہو گیا، تو آرمی بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اداروں کو اپنے قدموں پر قائم رہنا چاہیے، اپنی باتوں پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نان پولیٹیکل ہیں تو وی آر نان پولیٹیکل، اور ان کو اپنی نان پولیٹیکل جو ایک سینس ہے اس کو ثابت بھی کرنا چاہیے کہ ہم تمام تر معاملات اور سچویشن کے باوجود معاملے آپ پہ چھوڑتے ہیں. لیکن ابھی آپ اور کو ایسا لگ نہیں رہا، ابھی آپ کو لگ نہیں رہا ایسا. دیکھیں جو آپ نے سی ایس کی بات کی، سی ایس کافی دیر تک اپنے دفتر میں بیٹھے رہے. عمومی طور پہ تو سی ایس اور ایسے بڑے بڑے ہوتے پبلک کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے اپنے دفاتر میں، کیونکہ وہ تو کبھی رائیونڈ کے چکر لگا رہے ہوتے تھے اور کبھی کہیں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. تو اس روز وہ اپنے دفتر میں کافی دیر تک دستیاب رہے، ان کا خیال تھا کہ شاید کچھ ہونے والا ہے. لیکن وہ جب ان کو بھنک پڑی کہ نہیں ہونے والا، لیکن عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ رات کے 1 بجے 12 بجے کے بعد آج کی تاریخ میں ہی لیٹر جاری ہوگا. تو اس کے بعد جب ان کو اٹھایا گیا پھر وہ کچھ ہوا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، تو اور جو کچھ سب کو بھی پتا ہے، واٹس ایپ گروپوں میں بھی چل رہا ہے. تو ان چیزوں کو اگر ہم نہیں روکیں گے تو یہ اداروں کا جو ایک اپنی سوچ ہے. دیکھیں جب ایک چینل نے ایک ادارے کے خلاف کیمپین شروع کی تو مجھے خود لوگوں نے کہا کہ یار ہمیں اپنے اس ڈریس پہ جو ہے نا وہ لوگ ہمیں ٹونٹ کرتے ہیں کہ وہ آ گیا. تو مطلب اس ایک چینل نے اتنا ڈیفینسو کر دیا تھا ادارے کو، اور پھر اسی ادارے نے ایک یہ بھی کیا کہ اس کو آف کر دیا اپنے نیٹ سے پورے. تو دیکھیں دونوں طرف اگر اس طرح کی ایک ایکسٹریم اوپینین ہوگی کہ ایک طرف تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنا بالکل نان پولیٹیکل ہیں، اور دوسرے رات کے 1 بجے سب کو پتہ لگ جائے گا کس نے کہاں لے کے گئے اور کیسے سائن ہوئے. تو یہ بڑی نیگیٹو پرسیپشن کو جنم دیتی ہے، اس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے. لیکن جو کوشچن بنتا ہے نا وہ یہ ہے آخر میں کہ جی جو صورتحال اس وقت ہے سہیب بھائی، اس میں کتنا کنسرن ہے آپ کو کہ
یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ تو سینٹی والی بات ہے. کیا سینٹی پریویل کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ریسٹرینٹ کی طرف لے کے جائیں تاکہ کچھ سین ہیڈز جو ہیں وہ بیٹھ کے آپس میں مشورہ کریں کہ بھئی یہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اس وقت جو وہ کہتے ہیں نا ریسیپی آف ڈیزاسٹر، وہ ساری کی ساری ریسیپی بالکل تیار ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کچھ بھی ایک ٹریگر کیا تو معاملات خراب ہو سکتے دیکھیے ابھی ایک رپورٹ آئی انٹرنیشنل لیول پہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کو 2023 میں 3 بڑے کرائسس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. پہلا کرائسس ہے فلڈ کا، جس میں کئی درجن بلین ڈالر کا لاس ہو گیا پبلک کا، گورنمنٹ کا تو نہیں ہوا، کہیں تھوڑی بہت انسٹالیشن ہوئی ہوں گی اس میں ٹھیکے ٹھیکے نکل کے تو آفیشلس کو پیسے مل جائیں گے. اچھا، دوسرا بڑا لاس ہوا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے پالیٹکس کا، کہ اداروں کو میں ایک چینج آیا، عمران خان کو ایک ایسے طریقے سے ہٹایا گیا جس میں ایک ہاؤس جو ہے وہ ایک اس کا ہارس ٹریڈنگ کا مرکز بن گیا. اب وہی ہاؤس کہہ رہا ہے کہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. کل میں پڑھ رہا تھا اور سارے عطا طاہر صاحب بھی شاہد گرامی فرما رہے تھے کہ جناب یہ تو ہارس ٹریڈنگ کریں گے. تو وہ جو سندھ ہاؤس میں ہوا تھا وہ کون سی ٹریڈنگ تھی؟ اگر وہ گھوڑے نہیں تھے جو بکے وہاں پہ اور وہ گھوڑے نہیں تھے جنہوں نے ووٹ ڈالا تو آخر عدم اعتماد کیسے ہو جاتی ہے ایک دم اگر اس میں پاور. اس عدم اعتماد میں جو ہم پیچھے جلدی میں بات کرنا بھول گیا، وہ ایک اتنا بڑا کرائسس تھا جو اعتماد کا ووٹ لینے کا گورنر نے کہا. دیکھیں آپ کسی نوکر کو بھی رکھتے ہیں 2,000 روپے سیلری پہ تو وہ کہتا ہے کہ میں کل سے آؤں گا، میں ذرا نا اپنے گھر کی سیٹ اپ کر لو. آپ ڈرائیور کو رکھتے ہیں وہ کہتا ہے میں 3 دن بعد آؤں گا. آپ چیف منسٹر کو جس نے 187 ممبرس کا اعتماد لیا ہوا ہے اس سے زیادہ کا اور اس کو 187 کا اعتماد لینا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کل شام کو 4 بجے کے قریب قریب اسمبلی پہنچ جائیں، اسمبلی کھلے گی اور آپ وہاں پہ اعتماد کا ووٹ لے لیں. اب کوئی علاج کے لیے باہر گیا ہوا ہے، کوئی کسی لیے باہر گیا ہوا ہے. تو جو پریسیڈنٹس ہیں وہ تو یہ ہے کہ منیمم 10 ڈیز اور اس کے بعد سوا مہینے کی بھی ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ اس کو کہا گیا کہ ہیں. آپ اتنے ٹائم فریم میں اعتماد کا ووٹ لے لیں. تو اعتماد کا ووٹ دیکھیں آپ کسی کو کہیں گے باہر سے 2 سموسے لے آؤ، ہاٹ ڈاگس لے آؤ امریکہ میں یا ہاں ہاں واشنگٹن میں ہاٹ ڈاگس، تو وہ کہتا ہوگا میں جوتے پہن لوں. ہاں تو مطلب گورنر نے تو چیف منسٹر کو جوتے پہننے کا موقع بھی نہیں دیا کہ اس کے ارکان جوتے پہن کے اسمبلی میں آ جائیں. تو مطلب اتنی ارجنسی اور آگ کون سی اڑبونگ لگی مچ ہوئی گئی. تھی. تو یہ سارا کرائسس گورنر سے ہوا. اور میں یہاں پہ ایک آخر میں بڑی آپ نے چونکہ آخری بات کی تو اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ وہ لے لیتے ہیں چیف منسٹر صاحب تو گورنر کو مستعفی ہو جانا چاہیے. دیکھیے گورنر نے ایک فیک آئیڈیا کریٹ کر کے ایک اخباری میڈیا پہ انحصار کر کے وہ بھی ایک میڈیا پہ دیکھیں نا ہاں میڈیا کا ایک بڑا گروپ کہہ رہا ہے کچھ گروپس کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کہ وہ اکثریت کھو چکے اور ایک بڑا چینل کے جو ایک اور گروپ کہہ رہا ہے کہ نہیں کھویا وہ تو ہاں اعتماد ان کو حاصل ہے اور سارے جیسے آپ نے بھی کا فرمایا کہ وہ ان کو سپورٹ حاصل ہے. لیکن گورنر اس چیز پہ اسٹک ہوئے ہیں کہ نہیں ان کو اعتماد ہاں کا ووٹ لینا چاہیے کیونکہ فلاں چینل نے کہا ہے کہ وہ تو یہ اور یہ بات کہہ دیا تو شاید 5 آدمی ان کے ایک سابق صدر کی مٹھی میں ہے. تو اگر مٹھی میں ہے تو ہارس ٹریڈنگ ہو گئی، اگر مٹھی میں نہیں ہے تو ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی. تو اس لیے گورنر نے جب ایک اتنا بڑا اسٹیپ لیا جس سے وہ اس کو کرائسس پیدا ہوا جس پر پوری دنیا ڈسکس کر رہی ہاں ہے، ہاں تو اس گورنر کو اگر پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو احساس کرتے ہوئے اس کیوس کا جو انہوں نے پیدا کیا وہ کہیں کہ میں اپنے عہدے سے مجھے جا رہا ہوں. مجھے ویسے آپ کی بات میں تھوڑی سی مسکراہٹ اس لیے آئی کہ آپ بڑی آئیڈیلائزڈ قسم کی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں جو بڑی آئیڈیل لائف ہوتی ہے اس میں یہاں پہ بڑی اخلاقیات مورالٹی وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے اس طرح کی چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں. نہیں لیکن آخر میں کسانا صرف صاحب میں نے ہاں آئیڈیلائز بات نہیں کی، میں نے تو یہ آئیڈیا دی عمران خان کو کہ بھائی صاحب اگر جب یہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے تو آپ نے یہ ہاں کہنا ہے کیونکہ ہاں ہمارے وہ سارے چینلز لائنیں دے رہے ہیں، سارے چینل لائنیں دے رہے ہیں کہ اب یہ لائنیں کرو اب دے. یہ کرو اب یہ کرو تو ایک اچھا لائن اب ہم نے بھی چلانی ہے. ایک لائن یہ بھی دے دیں کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو پرابلم کیا ہے عمران کے ساتھ. اگر عمران ایک بہت بڑا مینڈیٹ لے کے آ جاتا ہے یا مینڈیٹ اتنا بڑا نہیں بھی لے کے آتا تو ان کو پرابلم کیا ہے؟ کیا وہ انڈین ایجنٹ ہے؟ کیا وہ کلبھوشن یادو ہے؟ کون ہے؟ کیوں نہیں آنے دیتے اس کو؟ کیوں یہ طے کر لیا گیا کہ ہم نے نہیں آنے دینا اس دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ یہ کہیں کہ میں محب وطن ہوں اور سہیب رخ صاحب نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی کرائیٹیریا تو نہیں ہے. کو؟ ہاں یہ ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ تیری نیشنل انٹیگریٹی پہ ہمیں اعتراض ہے پرووائڈیڈ کہ لا میں وہ پروو ہو جائے کورٹ میں کہ یہاں یہ واقعی ایک ایسا ہے جو ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. تو عمران خان سے جو شکایت ہے وہ یہی ہے کہ جو مقدمے تھے وہ ختم ہونے تھے. آپ دیکھیں نا
اسپیڈو بس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں، تو اسپیڈو کی رفتار سے مہنگائی بھی چل رہی ہے اور اسپیڈو کی رفتار سے ملک میں کرپشن بھی چل رہی ہے۔ اس وقت وہ تمام انٹرنیشنل ادارے پتہ نہیں کہاں بھنگ چنگ پی کے سو گئے ہوئے ہیں، جو پہلے روز کہہ رہے تھے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی، مہنگائی اتنی ہو گئی، پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ کا کی ریشو ہے وہ گرتی جا رہی ہے، شرح نمو اب بڑھ گئی ہے، اب مہنگائی ہوئی ہے تو شرح نمو۔ تو وہ ان اداروں کو عمران سے ایک تو شکایت یہ ہے کہ بالکل بلنٹ آدمی کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ عمران تو کھول کے رکھ دیتا نا، دیکھیں جو اس کی آڈیوز لیک ہوئی پچھلے دنوں ایک سابق منسٹر کے ساتھ، MNA کے ساتھ، تو اس میں اس کو بھی عمران نے ڈینائی نہیں کیا کہ ہاں ہے ابھی جیسے، لیکن جب ایک انڈین اداکارہ کے ساتھ ڈانس شانس کی اور گانے بجانے کی باتیں لیک آؤٹ ہوئیں، ایکس پرائم منسٹر کی جو لندن میں اس وقت پاکستان کے ایگزائل جلا وطن گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جلا وطن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارے وہیں جا رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی انہیں کے دیار پہ در دولت پہ حاضریاں دیکھ کے فیصلے لے رہے ہیں۔ تو جب گورنمنٹ ایک وہاں پہ بنی ہوئی ہے تو لیکن اس کے باوجود عمران جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں میرا یہ کرائسس رہا، اس نے سیتا وائٹ کو ڈسون نہیں کیا، اس نے اپنے بچوں کی جو نیشنلٹی ہے، جو ریلیجن ہے، جو کچھ بھی اس کو ڈسون نہیں کیا، اس نے اپنی ڈائیورسز کو ڈسون نہیں کیا، شادیوں کو بھی آن کیا، سب کو آن کیا، اور اس نے ایون ان تعلقات کو بھی آن کیا جو اس کے ماضی میں پائے جاتے تھے۔ لیکن دیکھیں اسلام لانے سے پہلے سارے کافر تھے۔ اس اللہ تعالیٰ نے جو توبہ کے دروازے کھولے رکھے ہوئے ہیں، ہم توبہ کے دروازے بند کر دیں تو ہم تو شرک میں چلے گئے، ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک سے ڈینائی کر رہے ہیں اگر ہم کسی کی توبہ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اور دیکھیں اس قوم کی ایک میجورٹی نے اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا جب بھی اس کو مان رہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا ایسا ہے۔ مجھے بتا دیں شہباز شریف صاحب یا جن کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں وہ لوگوں کی، بہت سے لوگوں کی، یا وہ لوگ جو عمران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کا تو یہ جناب عائلہ ملک کے ساتھ اسکینڈل آ گیا، وہ ڈینائی کر دیں کہ یہ لوگ بڑے پارسا ہیں، وہ جو ہے نا کہ پہلا پتھر وہ مارے جو شیشے کے گھر میں نہ بیٹھا ہو، ہاں جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اب یہاں تو پتھر وہ مار رہے ہیں جن پہ 20 ارب کا ایک مقدمہ روز ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈویلٹی اور دوملی اور ڈائیکاٹمی جو پالیٹکس کی دوغلا پن ہے نا، اس کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہونا چاہیے، ورنہ یہ ایک سمندر کی طرح۔ دیکھیں اس وقت جو پولیٹیکل جو بھی اسٹیبلشمنٹس ہیں، ادارے جتنے بھی ہیں، وہ جا رہے ہیں ایک پبلک کی پاپولر ول کے خلاف، ایک سیلاب کے خلاف جا رہے ہیں، اور سیلاب کے خلاف جب جائیں گے تو سیلاب میں وہ ساری چیزیں بہہ جاتی ہیں، جیسے بہت سی 71 میں بہہ گئیں، بہت سی 47 میں بہہ گئیں، ہم نے پاکستان کو بنتے دیکھا سیلاب میں، ہندوتوا بہہ گیا ان ریجنز میں، ہم نے بنگلہ دیش کو بنتے دیکھا جس میں ہمارے نظریات یہاں کی جو اپنا بیوروکریسی تھی وہ ساری کی ساری بہہ گئی، اس کے سارے منصوبے ڈوب گئے۔ تو ہمیں خدا نخواستہ اس عمل سے بچنا چاہیے، اور جو پاپولر ویو ہے ہم اس کو الیکٹورل پروسیس میں جا کے مائنس کریں تو پھر ہی بات بنتی ہے، ورنہ نہیں۔ اس کے اوپر ہم بات چیت جاری رکھیں گے، اور میرا خیال ہے کہ نیکسٹ شو میں ہمیں یہ بات ضرور کرنی پڑے گی کہ یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، اس کی جو انٹرنیشنل کانوٹیشنز ہیں اس کے اوپر بھی ذرا بات کریں کہ اس کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں ان پہ آپ کا چونکہ ریسرچ کا بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ ہمیں انلائٹن کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون کون اس میں لوگ انوالو تھے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون جی، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔